अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान की एपिसोड 62 लेकर हाजिर हुए हैं। हम स्टार्ट करें उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए 2.7 के सब्सक्राइबर, 450 लाइक और 250 कमेंट डन करें। एक बात बताएं, 3000 3,500 लोग एपिसोड पढ़ते हैं, उसमें अगर मैं 450 लाइक और 250 कमेंट के लिए कहती हूँ तो उतनी बड़ा कोई टारगेट नहीं है कि आप लोग पूरा नहीं करते। और सच में आप यकीन करें, कई बार ऐसा होता है कि जब मैं आप लोग का रिस्पॉन्स देखती हूँ ना, मेरा काम करने का दिल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। फिर मुझे लगता है ये वेस्ट जा रहा है। एक तो लिटरली मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ पर ना, मतलब मुझे स्टिल अभी भी यही बोला जाता है, यू चूज़ रॉन्ग लैंग्वेज, यू चूज़ उर्दू, यू चूज़ रॉन्ग लैंग्वेज। तुम इंडियन हो, तुम हिंदी में काम करो, तुम क्यों उर्दू में काम कर रही हो? बेशक उर्दू हमारी ही लैंग्वेज है, हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, लेकिन ये हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है और हिंदी सब पढ़ सकते हैं। तुम उर्दू करती हो, ये एक पैसिफिक कम्युनिटी पढ़ती है कि सिर्फ मुसलमान पढ़ सकते, जबकि मुसलमान भी यहाँ पे सबको उर्दू नहीं आती। लेकिन मुझे स्टिल अभी भी ये कहा जाता है तुमने गलत ही लैंग्वेज यूज़ करी है। और तुम्हारी सारी ऑडियंस 83% मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी है कि तुम उनके लिए काम करती हो, तुम अपने इन लोगों के लिए काम नहीं करती। तुम इंडियन हो, तुम यहाँ के लिए काम करो तो तुम्हारे यहाँ पर कितने व्यूज़ हों। बट आप यकीन करें, मैं स्टिल अभी भी उनसे कहती हूँ नहीं, मुझे कंफर्ट ज़ोन जो है मेरा वो उर्दू है। मैं हिंदी में ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक कंप्लीट नावल के लिए मैंने एक हिंदी चैनल भी बनाया है, और जब मैं उस पर अपलोड करना स्टार्ट करूँगी तो मैं उसका लिंक दे दूँगी। और वो ज़ाहिर सी बात है वो मेरे इंडियंस ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो हिंदी है, किसी को समझ में भी नहीं आएगा, तो मतलब वो पाकिस्तानियों को। लेकिन यार फिर भी मैं यही कहूँगी, वो मतलब वो बनाने के बाद भी कि स्टिल मैं ये कहूँगी कि मेरा कंफर्ट ज़ोन उर्दू है, मेरा कंफर्ट ज़ोन हिंदी नहीं है। चलें खैर, बढ़ते हैं नावल की जानिब। क्या हुआ मायदा, अब मुझे बताओ क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? मतलब मायदा ने जान बनकर पूछा। मतलब ये जाने शहरयार कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, या तुम क्या सोच रही हो? शहरयार ने इसका हाथ थामकर इसकी मखरूती उंगलियों में अपनी मजबूत उंगलियां फंसाकर पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस टेंशन हो रही है मुझे। मायदा ने सीट की पुश्त से टेक लगाकर कहा। किस चीज़ की टेंशन? शहरयार ने गाड़ी की स्पीड हल्की करके इसके तरफ देखकर पूछा। पता नहीं क्यों सब कुछ सही होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। दिल अजीब से खदशों और वसवसों का शिकार रहता है। मायदा ने इसकी तरफ देखकर कहा। मसलन? शहरयार ने पूछा। पता नहीं, आजकल बड़ी मामा और बड़े पापा बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। बड़ी मामा जो पहले ही मुझसे नफ़रत करती हैं, अब तो ऐसा लगता है जैसे मुझसे खार खा रही हैं। बड़े पापा भी अजीब सा बिहेव करने लगे हैं। पहले कभी बात कर लिया करते थे, कभी खैरियत पूछ लिया करते थे, लेकिन अब तो कुछ दिनों से इन्होंने मुझसे बात करना, मेरी तबीयत के बारे में पूछना छोड़ दिया है। मैं खाने की टेबल पर इनके साथ बैठती हूँ तो वो लोग मुझे इस तरह एक नज़र देखकर इस तरह से फेर लेते हैं जैसे वो मुझे जानते नहीं। बड़ी मामा के अंदाज में तो हिकारत ही हिकारत होती है, और बड़े पापा
وہ بھی ان سے کم نہیں ہے۔ بس ایک عمر ہے جو میرے ساتھ مخلص ہے، جنہیں میرا خیال ہے۔ اب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بڑے مدھم لہجے میں کہہ رہی تھی، آج شہریار اسے یونیورسٹی کے بعد ریسٹورینٹ میں لنچ کرانے لے جا رہا تھا۔ مائدہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن شہریار زبردستی اسے لے جا رہا تھا، اور وجہ مائدہ کا رویہ تھا جو وہ کافی دن سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کی الجھن، اس کی بے چینی اسے پریشان کر رہی تھی۔ فون پر وہ پوچھتا تو وہ اسے ٹال جاتی، میں تھک گئی ہوں شہری، بہت تھک گئی ہوں اپنی بیماریوں سے، اپنوں کی نفرت سے، میں بہت تھک گئی ہوں اتنی کہ مجھ پر میری سانسیں، میرے دل کی دھڑکن مجھے بوجھ لگنے لگی ہیں۔ مجھے اپنا آپ بوجھ لگنے لگا ہے جو دوسروں پر مسلط ہے۔ وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی، مائدہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ شہریار نے اسے ٹوکا، سچ کہہ رہی ہوں۔ آنکھوں کے کونوں سے آنسو گر کر کان کی لو کو چھونے لگے۔ کچھ سچ نہیں کہہ رہی ہو تم۔ اگر سچ سننا ہے تو مجھ سے سنو کہ سچ کیا ہے۔ شہریار نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مائدہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں دوسروں کی نفرت نظر آ رہی ہے اور میری محبت وہ نظر نہیں آ رہی؟ اور تمہارے دل کی دھڑکن، تمہاری سانسیں تمہاری کب رہ گئی ہیں؟ یہ میری ہیں، شہریار فتح جنگ خان کی۔ اور بوجھ؟ مجھ سے پوچھو کہ تم مجھ پر بوجھ ہو یا میرے لیے زندگی کی نوید۔ 6 سال گزارے ہیں میں نے تمہارے بغیر، تمہاری یادوں کے سہارے۔ بوجھ ہوتی تو اتار کے پھینک دیتا، تم تو روح میں سمایا ہوا ایک احساس ہو جو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ شہریار دوبارہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت پاش لہجے میں بولا، ایک چیز مانگوں آپ سے، آپ دیں گے؟ مائدہ نے اپنے ہاتھ پر رکھے اس کے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں تھامتے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے آہستہ سے پوچھا، لہجے میں تھوڑی جھجک تھی، یہ تم کس طرح سے کہہ رہی ہو مائدہ؟ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ تمہارا ہے، مجھ سمیت میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ تم حکم کرو، تمہیں کیا چاہیے؟ شہریار نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر کہا، مجھے زیادہ کچھ نہیں چاہیے شہریار، بس زندہ رہنے کے لیے، خوش رہنے کے لیے آپ کا نام چاہیے، مجھے اپنا نام دے دیں۔ مائدہ نے بھیگی پلکیں جھکا کر کہا تو بے اختیار شہریار کے پیر بریک پر پڑے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ شہریار نے بے یقینی سے مائدہ کو دیکھا جو اپنی بھیگی پلکیں جھکائے ہوئے اپنے نچلے لب دانتوں میں دبا رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ شہریار نے تھوڑا سا اس کی جانب جھک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، مائدہ نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ مائدہ جلدی بتاؤ کیا کہا ہے تم نے؟ شہریار نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا، جبکہ ماہر کو لگا ہے او گاڈ یہ ماہر کہاں سے لکھا گیا، جبکہ شہریار کو لگا شاید وہ ناراضگی سے پوچھ رہا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں یار یہ ماہر دیکھ رہے ہو اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے اپنا نام دے دیں، مائدہ نے جھجکتے ہوئے دوبارہ کہا تو شہریار خوشی کے عالم میں ادھر سے ادھر دیکھنے لگا۔ اس کا دل کیا کہ مائدہ کو اپنے سینے سے لگا لے،
وہ کچھ دیر تو اپنے اوپر کنٹرول کیے رہا، لیکن پھر جب اپنی خوشی اور اپنا جذبہ سنبھالا نہیں گیا تو بے اختیار اس نے مائدہ کو اپنے سینے میں بھر لیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ شہریار نے بے یقینی سے پوچھا۔ مائدہ جو اس کے اس قدم پر حق تک اس کے سینے سے لگی، اس کے کلون کی مہک کو اپنی سانسوں سے ٹکراتے محسوس کر رہی تھی، اس کے پوچھنے پر آہستہ سے مسکرائی، پھر اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو میڈم، آپ مان ہی گئی۔ کتنا پریشان کیا ہے مجھے، کتنا انتظار کرایا ہے اس دن کے لیے، اور کتنا انتظار کیا ہے میں نے تمہارے منہ سے یہ بات سننے کے لیے۔ آخر تمہیں مجھ پر ترس آ ہی گیا۔ شہریار سر جھکا کر اس کی سنہری بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مائدہ نے کچھ نہیں کہا، دوبارہ سر جھکا کر اس کے سینے سے اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ کب کریں گے آپ مجھ سے شادی؟ یہ بات وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نہیں پوچھ سکتی تھی، اس لیے آنکھیں جھکا کر، چہرہ جھکا کر پوچھا۔ کہو تو بھی کر لیتا ہوں، شہریار نے اسے چھیڑا۔ شہری، مائدہ نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کے سینے پر آہستہ سے مارا۔ آہ، بہت ظالم ہو یار تم۔ پہلے اپنے پیچھے 6 سال تڑپایا، پھر شادی کے لیے ہاں کرنے میں بھی اتنا ٹائم لیا، اب مان کر بھی ظلم کر رہی ہو۔ شہریار نے اس کے سنہرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ظالم ہوں؟ مائدہ نے کچھ ناراضگی سے پوچھا۔ نہیں ہوں، الٹا شہریار نے اس سے سوال کیا۔ نہیں؟ مائدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہائے، یہ ادا بھی میرے محبوب کی جان لیوا ہے، اور میں اپنے محبوب کی ہر ادا پر جان وار سکتا ہوں۔ اس کے معصومیت سے انکار کرنے پر شہریار نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اف شہری، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ شہریار کی لو دیتی نظروں اور اس کی شوخ باتوں پر مائدہ کانوں کی لو تک سرخ ہوتے شرم سے اپنی پلکیں جھکا کر بولی۔ کیسی باتیں کر رہا ہوں، ذرا بتاؤ مجھے۔ شہریار دلچسپی سے اس کی لرزتی پلکیں اور سرخ چہرے کو دیکھ کر بولا۔ بالکل بے شرموں والی، مائدہ نے کہا۔ میں نے کہاں بے شرمی دکھائی، ذرا بتاؤ مجھے۔ اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگشت اشارت رکھ کر اس کا چہرہ اٹھاتے شہریار نے پوچھا۔ آپ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ بے شرمی کے زمرے میں ہی آتی ہیں، اور یہ اس طرح جو آپ نے مجھے قید کیا ہوا ہے یہ بھی بے شرمی کے زمرے میں آتا ہے۔ مائدہ نے اپنے گرد اس کے حصار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بے شرمی نہیں، محبت ہے۔ شہریار نے اپنا حصار اور مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ شہری، مجھے دقت ہو رہی ہے۔ شہریار کے تنگ حصار میں مائدہ نے مچلتے ہوئے کہا۔ تمہیں اتنے میں دقت ہو رہی ہے، آگے کیا ہوگا تمہارا؟ شہریار نے ذو معنی بات کی تو مائدہ کا سرخ رنگ اور سرخ ہوا تھا۔ شہریار کی بات پر اس کے دل تو چاہا کہ وہ خود کو کہیں چھپا لے، لیکن اس نے خود کو مضبوط کر کے شہری کو اس بات پر تنبیہ کی۔ کیا؟ لیکن وہ شہریار ہی کیا جو اس کی تنبیہ کو کسی خاطر میں لا کر اسے اپنے حصار سے آزاد کر دے۔ آپ واقعی بہت بے شرم ہیں، مائدہ نے کہا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ میں پھر کہوں گا، بہت ظالم ہو، لیکن کوئی بات نہیں، تمہارا ظلم
तुम्हारे जुल्म का एक एक बदला तुमसे शादी के बाद लिया जाएगा और तब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरी दी हुई हर सज़ा भुगतनी पड़ेगी। गॉट इट? शहरयार ने इससे अलग होकर अपने कोट को सही करते हुए कहा, देखेंगे, लेकिन पहले आप अपनी फैमिली से तो बात करें, इन्हें हमारे बारे में बताएं, मेरी सारी सिचुएशन बताकर मुझसे शादी के लिए मनाएं। माहिदा ने कहा, मैं बहुत जल्द अपनी फैमिली से बात करूंगा, डोंट वरी। शहरयार ने दोबारा इसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगाते हुए कहा, वो मान जाएंगे ना? माहिदा ने अपने दिल के खदशे को जाहिर किया। जब मान जाएंगे, सब मान जाएंगे, डोंट वरी, बस तुम खुश रहो अपने शहरी के लिए। इसका हाथ अपने दिल के मकाम पर रखकर शहरयार ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। हाथ छोड़े मेरा। इसे एक हाथ से ड्राइविंग करते देखकर माहिदा ने कहा, जी नहीं, छोड़ने के लिए नहीं थामा है मैंने ये हाथ, और थामा भी 6 साल पहले था। दूरियों के 6 साल में भी मैंने इस हाथ को छोड़ने का नहीं सोचा। अब छोड़ दूं जब ये हाथ मेरे हाथ में है? शहरयार ने खुफगी से कहा। माहिदा के होठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट उभरी। इसने नफी में सर हिलाया और अब अपना रुख शहरयार की तरफ करके मोहब्बत बाश नज़रों से इसे देखती रही। गाड़ी फुल स्पीड में तारकोल की सड़क पर रवां दवां थी। बाहर दोपहर की धूप पूरी तरह खिली हुई थी। नारंगी आसमान, ठंडी हवा और दरख्तों के साए जैसे इनके लम्हों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अंदर सिर्फ एक नरमी भरा सुकून था जिसमें शहरयार और माहिदा के दिलों की धड़कन मध्यम सरगोशियां कर रही थी। शहरयार ने एक हाथ से स्टीयरिंग थामा हुआ था और दूसरा हाथ अभी भी माहिदा के हाथ को थाम कर अपने दिल के मकाम पर रखा हुआ था। इसके नर्म हाथ की हरारत ने माहिदा को जैसे दुनिया से काट दिया हो। वो एक टके से देख रही थी। दिल शहरयार के लम्स में पिघल रहा था। पता है माहिदा, शहरयार ने धीरे से कहा, ये रास्ते, ये हवा, ये वक्त, ये दुनिया, मुझे सब कुछ इस वक्त खूबसूरत लगता है जब तुम मेरे साथ होती हो। शहरयार ने जज्बों के आलम में कहा। माहिदा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। और आपको पता है, जब आप ऐसा कुछ कहते हैं तो लगता है जैसे हर लफ्ज़ मेरे दिल पर नक्श हो रहा है। शहरयार ने ज़रा सा रुख मोड़ा। इसकी आंखों में नरमी थी, जैसे लफ्ज़ों की बजाय वो जज्बों से बोल रही हो। अगर इजाज़त दो तो एक बात कहूँ? शहरयार ने कहा। जी? माहिदा ने मध्यम लहजे में कहा। तुम वो ख्वाहिश हो जिसे मांगते वक्त भी डर लगता था कि खुदा मान ले और मैं खुद तुम्हारे लायक ना निकलूं तो। माहिदा की आंखें नम सी हो गई। इसने धीरे से शहरयार की उंगली थाम ली। तो फिर अब क्या लगता है? माहिदा ने पूछा। शहरयार ने हंसते हुए उसकी आंखों में झांका। अब लगता है मैं तुम्हारे लायक हूँ, इसीलिए खुदा ने तुम्हें देकर सब कमी पूरी कर दी। कहते हुए शहरयार ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। शहरयार ने गाड़ी बंद की और माहिदा की तरफ मुड़ गया। सब कुछ तुम्हारे बगैर अधूरा है, ये दिल भी, ये जान भी, जिंदगी भी, मैं भी। और बहुत जल्द हम दोनों मिलकर एक दूसरे को मुकम्मल कर देंगे, मेरे यकीन करना, शहरयार ने कहा। माहिदा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। शहरयार ने अपने गले में पड़ी चैन निकाली। ये किसी रस्म के लिए नहीं, बस एक वादे के
طور پر کہ چاہے وقت جیسا بھی ہو میں تمہارا سایہ بن کر رہوں گا۔ کہتے ہوئے شہریار نے وہ چین مائدہ کی سراہی دار گردن میں پہنا دی۔ اس کی آنکھوں میں چمک بھی تھی اور نمی بھی۔ اور میں وعدہ کرتی ہوں شہریار، آپ کے ساتھ ہر موسم، ہر درد، ہر خوشی میں رہوں گی۔ شہریار نے دھیرے سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا، ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ بس اتنا کافی ہے مائدہ، باقی سب زندگی خود خوبصورت بنا دے گی۔ مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ میرے لیے انعام ہے، اللہ کا دیا ہوا سب سے انمول تحفہ۔ آپ کی محبت میری زندگی ہے اور آپ کا ساتھ میرے جینے کی وجہ۔ کہتے ہوئے مائدہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور انہیں اپنی چمکتی پیشانی سے ٹکا کر پھر انہیں اپنے ہونٹوں سے چوم لیا۔ شیشے سے اندر آتی سورج کی نارنگی کرنیں ان دونوں پر پڑ کر ان خوبصورت منظر کو اور خوبصورت بنا رہی تھی، تو محبت کرنے والوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ رات کے 1:30 بج رہا تھا۔ کرن گہری نیند میں سو رہی تھی جب اس کی نیند اپنے مسلسل بجتے فون کی رنگ ٹون پر ٹوٹی۔ کس کی آتما بے چین ہو رہی ہے؟ کون ہے جو نہ خود سو رہا ہے نہ مجھے سونے دے رہا ہے؟ کرن نے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹایا اور بیڈ سے اتر کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھے اپنے فون کو اٹھا کر اسکرین کو دیکھا اور فون پر جو نام جگمگا رہا تھا اس کو دیکھ کر تو اس کا دل کیا کہ فون بند نہیں بلکہ اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ یہ کس خوشی میں مجھے فون کر رہے ہیں اور وہ بھی اس وقت؟ اس نے موبائل میں ہی ٹائم دیکھتے ہوئے سوچا اور فون کو نظر انداز کرتی دوبارہ بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ فون بند ہو کر دوبارہ بجنے لگا۔ کرن پلٹ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آئی اور اب کے فون سائلنٹ کر دیا۔ اب کرتے رہیں فون۔ اپنے ایک ہاتھ کو ہوا میں لہرا کر اس نے کہا اور لیٹ کر دوبارہ بلینکٹ خود پر ڈال کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے فون سائلنٹ پر کر دیا تھا لیکن اب فون کی وائبریشن کی آواز سے اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ حدید مسلسل اسے فون کر رہا تھا۔ کتنا ڈھیٹ انسان ہے یہ؟ کرن نے دوبارہ بلینکٹ خود پر سے اتار کر بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر اسٹڈی ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر آنسر کر کے فون کان سے لگا لیا۔ کون سی قیامت آ گئی ہے جو رات کے اس وقت آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ اس نے فون اٹھاتے ہی لٹھ مار انداز میں پوچھا۔ سامنے حدید جو پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا، کرن کی بات پر اس کے ماتھے پر اور تیوری چڑھی۔ یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ حدید نے دبے دبے غصے میں پوچھا۔ اپنی نیند خراب کرنے والوں سے میں اسی طرح بات کرتی ہوں۔ کرن اس کے غصے کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اس وقت فون کرنے کا، حدید نے کہا۔ جی جب ہی کیا ہے۔ کرن نے اسٹڈی ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس پر طنز کیا۔ شوق سے نہیں کیا ہے، مجبوری ہے، حدید نے کہا۔ اوہ! سامنے والے کو مجبور کرنے والے حدید جیلانی کو کس نے مجبور کیا؟ کرن نے اس پر دوسرا طنز کیا۔ دیکھو کرن، مجھے فی الحال اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی، حدید نے اس کے طنز کو برداشت کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر فون کیوں کیا ہے؟ کرن نے اکھڑے لہجے میں پوچھا۔ یہ بتانے کے لیے کہ کل میرے ایک سینئر کولیگ نے ہم دونوں کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، تو کل تم میرے ساتھ ان کے گھر ڈنر پر چلو گی، حدید نے کہا۔
ایک منٹ، یہ آپ مجھے آرڈر کیوں دے رہے ہیں؟ کرن کو اس کے کہنے کے انداز پر غصہ آیا۔ آرڈر نہیں دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ حدید نے کہا۔ کس خوشی میں بتا رہے ہیں؟ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے۔ کرن نے اسے کچھ بتایا لکھا گیا۔ ٹھیک ہے، میں پوچھ لیتا ہوں۔ مسز حدید جیلانی، کیا تم کل میرے ساتھ میرے سینئر کولیگ کی یہاں ڈنر پر چلو گی؟ کیونکہ انہوں نے ہم دونوں کو ہماری نکاح کی خوشی میں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ حدید نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے صاف انکار کیا۔ اس کے انکار پر حدید گہرا سانس لے کر دانت بھینچ کر خود پر ضبط کر کے بولا۔ کرن، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں آلریڈی اپنے بہت سارے کولیگز اور فرینڈز کو منع کر چکا ہوں، لیکن یہ میرے سینئر ہیں، میں انہیں منع نہیں کر پایا۔ حدید نے کمرے کے وسط میں پڑی راکنگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے تھکے انداز میں کہا۔ وہ بری طرح تھکا ہوا تھا۔ آج وہ سرجری کے لیے دلی سے باہر گیا تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ گھر آ کر اس نے جب اپنے واٹس ایپ اوپن کیا تو اس میں اس کے سینئر کا ریمائنڈر میسج تھا کہ کل وہ اور اس کی وائف ڈنر پر آ رہے ہیں۔ اس نے ٹائم دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر کرن کو کال ملا دی۔ اسے پتا تھا سامنے سے اسے ایسا ہی کچھ سننے کو ملے گا، لیکن اس کے باوجود اسے اس سے بات کرنی تھی۔ وہ بات الگ تھی کہ اس سے بات کرتے ہوئے اسے خود پر بہت ضبط کرنا تھا، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا تھا اور اسے جانے کے لیے منانا بھی تھا۔ مجھ سے پوچھ کر ہاں کی ہے؟ نہیں نا، تو پھر میں نہیں جا رہی ہوں۔ آپ کے کولیگ ہیں، آپ اکیلے چلے جائیں۔ کرن نے صاف انکار کیا۔ انہوں نے مجھے میری بیوی کے ساتھ بلایا ہے۔ اگر اکیلے بلاتے تو مجھے تم سے پوچھنے کی یا تمہیں بتانے کی ضرورت تھی؟ اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنے ماتھے کو دباتے ہوئے حدید نے کہا۔ تشبیہ کریں حدید صاحب، دھوکے سے بنائی ہوئی بیوی۔ کرن نے جیسے اس کے منہ پر تماچا مارا۔ حدید اس کے اس تماچے پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ حدید اس کے تماچے پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ دھوکے سے بنائی ہوئی بیوی ہوں؟ بیوی ہو یا کیسے بھی، بیوی تو ہو نا۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا ہے، تو بس اب اسی بیوی کی حیثیت سے تم میرے ساتھ کل ڈنر پر چل رہی ہو۔ حدید نے بہت چاہا کہ وہ اس پر حکم نہ چلائے، لیکن پگلا گئے ہیں آپ؟ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ کان کھول کر سن لیں میری بات۔ کرن نے اس کے اس طرح حکم چلانے پر کہا۔ میں شام کو 7 بجے تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا، تیار رہنا۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے حدید نے دوسرا حکم صادر کیا۔ ایک منٹ مسٹر حدید جیلانی، اب کس خوشی میں 7 بجے میرے گھر تشریف لائیں گے؟ میں کہہ چکی ہوں میں نہیں جاؤں گی، مطلب نہیں جاؤں گی۔ ایک بار کا کہا آپ کو سنائی نہیں دیتا؟ اور اگر سنائی نہیں دیتا نا، تو میری ایک ایڈوائز ہے آپ کو۔ آپ کے ہاسپٹل میں TNT اسپیشلسٹ بھی ہوں گے، ان سے جا کر اپنا چیک اپ کرا لیں، کیونکہ آپ کو بھی میری باتیں سنائی نہیں دیتی۔ کرن نے حدید کی نکاح والے دن کی کہی بات آج اسے لوٹائی تو حدید دانت کچکچا کر رہ گیا۔ اس وقت اس کی اپنی غرض تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے یہ بات سن لی، اور ادھر کرن حیران تھی کہ
کہ اس کی بات سن کر سامنے سے کوئی ریئیکشن کیوں نہیں آیا۔ میں شام کو 7 بجے تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ جو کپڑے تم پہنو گی وہ شام تک تمہارے گھر پہنچ جائیں گے۔ حدید نے اسے اس طرح ظاہر کیا جیسے اس کی بات کا اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ میں منع کر چکی ہوں مسٹر حدید جیلانی، کرن نے جیسے اسے جتایا۔ میں بھی تمہیں بتا چکا ہوں مسز حدید جیلانی کہ 7 بجے تمہیں تمہارے گھر سے پک کروں گا، اور جو کپڑے تم پہنو گی وہ شام تک تمہارے گھر پہنچ جائیں گے۔ اور ایک بات، مجھے صرف حدید کہنا، سمجھی؟ یہ مسٹر حدید جیلانی کیا ہے؟ حدید نے کہا۔ کیوں لوں میں آپ کا نام؟ کرن نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، نام مت لو، آپ جناب سے مخاطب ہوا کرو۔ لیکن یہ مسٹر حدید جیلانی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرن جب بھی اسے مسٹر حدید جیلانی کہتی ہے اسے غیریت کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا رشتہ نارمل نہیں ہے، وہ عام ہسبینڈ وائف کی طرح نہیں ہے، لیکن اپنی بیوی کے منہ سے اپنا نام غیروں کی طرح سننا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آپ جناب اور آپ سے منہ دھوئے رکھیں مسٹر حدید جیلانی، کرن نے اسے تپاتے ہوئے کہا۔ کرن وہ دانت کچکچا کر بولا، آپ کو کیا لگتا ہے ہر کام آپ کی مرضی سے ہوگا؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ کرن نے اس کے دانت کچکچانے کو محسوس کر لیا۔ میں نے کب کہا ہے کہ ہر بار وہ ہو جو میں چاہتا ہوں؟ میں نے صرف ایک بات کہی ہے، تم مجھے مسٹر حدید جیلانی نہیں کہو گی، میں تمہارا ہسبینڈ ہوں۔ تم میرا نام لے سکتی ہو لیکن اس طرح غیروں کی طرح مخاطب نہیں کر سکتی، سمجھی؟ حدید نے اپنے دل کی بات کہی۔ ہسبینڈ ہے لیکن میری مرضی کے نہیں، کرن نے دو بدو جواب دیا۔ تو میری مرضی کو اپنی مرضی بنا لو، شوہر ہوں، شوہروں کی طرح عزت دینا سیکھو، نام لیا کرو میرا، لیکن اس طرح نہیں کہ مجھے غیرت کا احساس ہو۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو مسٹر حدید جیلانی نہیں کہوں گی، لیکن بدلے میں آپ بھی مجھے مسز حدید جیلانی نہیں کہیں گے۔ جس طرح آپ کو مسٹر حدید جیلانی سن کر غیرت کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح مجھے مسز حدید جیلانی سن کر اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے مجھے بے بس کر کے اس نام کا طوق میرے گلے میں ڈالا ہے۔ کہتے ہوئے کرن کی آواز آخر میں بھر آ گئی۔ میرا نام تمہارے گلے میں طوق ہے؟ حدید کو اس کے الفاظ سے دکھ ہوا۔ کرن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کتنی ہی دیر دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ کرن کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی جبکہ حدید کرن کی بات پر ششدر سا بیٹھا تھا۔ کچھ کام ہم زندگی میں مجبوری میں کرتے ہیں، کچھ کام بے دلی سے، کچھ کام زبردستی۔ تو یہ سمجھ لو کل میرے ساتھ جانا انہی تینوں نوعیتوں کا کام ہے۔ پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، چاہے تم اسے میرا حکم سمجھو یا میری ریکویسٹ، کل کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کہہ کر حدید نے کال ڈسکنیکٹ کر دی جبکہ کرن اس کی آخری بات کو سوچتی رہ گئی۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں ٹکا دیا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی کبھی اس موڑ پر بھی آئے گی جہاں اس کی ذات سے کسی کو تکلیف ہوگی، جہاں وہ کسی سے اتنی روڈلی بات کرے گی اور وہ کسی بھی اس کا شوہر ہوگا۔ آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، میرے ارمانوں کو، میری خواہشوں کو ایک پل میں چکنا چور کیا ہے۔ اتنی سزا تو آپ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، کرن نے روتے ہوئے کہا، اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی دوبارہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، لیکن اپنی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ادھر حدید جو پہلے ہی جسمانی اور دماغی
تھکا ہوا تھا۔ کرن کی توق والی بات پر جیسے اس کی روح تک تھک گئی۔ اس نے تھک کر راکنگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ گہری سیاہ آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک لکیر واضح ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر پہلے تک اسے بے انتہا نیند آ رہی تھی، لیکن اب نیند آنکھوں سے جیسے کوسوں دور جا سوئی تھی۔ ساری تھکن ایک طرف اور کرن کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ توق کی تھکن ایک طرف۔ کیوں جا رہے ہو؟ کیا سلطان تمہیں بھیج رہا ہے؟ مزنہ بیگم نے پریشان ہو کر پوچھا۔ جی امی، سلطان بھائی کا کچھ کام ہے، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ پہلی بار تھا جب اس کے منہ سے جھوٹ نکل رہا تھا، اور وہ بھی اپنی عزیز جان ہستی اپنی ماں کے سامنے، جو اس کے جانے کا سن کر افسردہ سی ہو گئی تھی۔ کتنے دن کے لیے جاؤ گے؟ انہوں نے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ صرف ایک ہفتہ امی، ربال نے انہیں خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ ایک ہفتہ یعنی 7 دن؟ آواز اور بھیگی۔ ایک ہفتہ گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا امی، ربال نے ان کے آنسوؤں کو آرزو پر بہنے سے پہلے اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں نہیں پتہ چلے گا، مجھ سے پوچھو، ایک ہفتہ میں کیسے گزاروں گی؟ میرے لیے تو ایک ایک پل ایک ایک صدی کے برابر گزرے گا۔ تم آفس چلے جاتے ہو اور جب تک نہیں آتے، تمہیں پتہ ہے میری کیا حالت ہوتی ہے؟ پورا دن گھڑی دیکھ کر گزارتی ہوں۔ تمہیں آنے میں لیٹ ہو جاتا ہے تو تمہیں پتہ ہے اس وقت میری کیا حالت ہوتی ہے؟ میں تمہارے آنے جانے، تمہارے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ ایک ہفتہ تمہارا خیال کون رکھے گا؟ تم اپنا دھیان رکھ پاؤ گے جس طرح میں رکھتی ہوں؟ وہ ربال کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر ممتا سے چور لہجے میں بولی۔ ابھی ربال نے ہمت کر کے انہیں بتایا تھا کہ وہ لندن جا رہا ہے، اور یہ سن کر وہ دونوں ہی چونک گئے تھے۔ بیٹا، تم سلطان کے باڈی گارڈ ہو، باڈی گارڈ کا کام ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ ایسے کون سا کام ہے جس کے لیے سلطان تمہیں لندن بھیج رہا ہے؟ آفریدی صاحب جو کافی دیر سے خاموشی سے دونوں ماں بیٹوں کی گفتگو سن رہے تھے، بیچ میں بولے۔ آفریدی صاحب کے سوال پر مزنہ بیگم نے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ربال نے دونوں کو دیکھا، پھر گہرا سانس بھر کر آہستہ سے بولا۔ کچھ ضروری کام ہے ابو، فی الحال ہم نہیں بتا سکتے۔ اس نے نظریں چرا کر کہا۔ سب خیریت ہے نا؟ انہیں تشویش لاحق ہوئی۔ جی ابو، سب ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہو، ربال نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، تم لندن سے ہو آؤ، پھر یہ جاب چھوڑ کر اپنے بزنس کو دیکھنا۔ آفریدی صاحب نے ربال کے لیے ایکسپورٹ کا بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ ابو، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھ سے بزنس نہیں ہوگا، میں اپنی جاب سے مطمئن ہوں، اور اگر آپ کو اس بات سے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں باڈی گارڈ ہوں، اور وہ بھی اپنے بہنوئی کا، تو پھر میں دوبارہ اپنی پولیس لائن جوائن کر سکتا ہوں، لیکن یہ بزنس مجھ سے نہیں ہوگا۔ مجھے بزنس کا ABC کچھ نہیں آتا، ربال نے کہا۔ آفریدی صاحب نے جب اس سے بزنس کے لیے بات کی تھی، اس نے تب بھی منع کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کو کوئی خاطر میں نہ لا کر اپنی ساری جمع پونجی اس بزنس میں لگا دی تھی،
اور کہیں نہ کہیں یہ بات بھی تھی کہ انہیں واقعی یہ بات فیل ہونے لگی تھی کہ ان کا بیٹا ان کے داماد کا باڈی گارڈ ہے۔ ان کا داماد تو اور باڈی گارڈ افورڈ کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو اب اپنے داماد کے باڈی گارڈ کے روپ میں دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں، تم پولیس لائن جوائن نہیں کرو گے، اس میں بہت خطرہ ہوتا ہے۔ تم اپنا بزنس جوائن کرو گے، تمہیں نہیں آتا تو کیا ہوا، سیکھ جاؤ گے، لیکن تم پولیس لائن دوبارہ جوائن نہیں کرو گے۔ مزنہ بیگم نے ڈر کر کہا۔ امی، ان کے ڈرنے پر ریبال بس اتنا ہی کہہ سکا۔ کیا امی؟ جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے اپنی ماں کی بات کو رد کرنے کی تو کر کے دکھاؤ۔ مزنہ بیگم نے اسے وہی دھمکی دی جو ہر ماں دیتی ہے۔ ریبال، جس نے بڑی آسانی سے آفریدی صاحب سے بزنس جوائن کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب وہی بات اپنی ماں سے کہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں پولیس لائن جوائن کروں گا تو کسی دن میں خبردار جو الٹا سیدھا اپنے منہ سے نکالا تو ایک چماٹا لگاؤں گی۔ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر مزنہ بیگم نے اس کو تماچا دکھایا۔ اچھا لگ رہا ہے اپنی ماں کو تکلیف دینا؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، بالکل نہیں۔ وہ ایک دم انہیں اپنے سینے سے لگا کر بولا۔ اچھا نہیں کر رہا پولیس لائن جوائن، اور اپنے بہنوئی کی بھی جاب چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ ابو ابھی اپنے بزنس کو خود دیکھ لیں، میں خود کو مینٹلی پریپیئر کر کے بزنس جوائن کر لوں گا، ریبال نے کہتے ہوئے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا ٹائم لے لو، لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ بیٹا اب مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے کہ میں بینک کا کام بھی دیکھوں اور اپنے بزنس کا بھی۔ آفریدی صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے ابو، زیادہ وقت نہیں لوں گا، سب کام کر لوں گا، لیکن لندن سے آنے کے بعد، ریبال نے جواب دیا۔ کب جانا ہے لندن؟ مزنہ بیگم نے آنسوؤں کو صاف کر کے پوچھا۔ صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے، ریبال نے کہا تو وہ اور چونکی۔ کل صبح 4 بجے کی؟ انہوں نے پوچھا۔ جی امی، اس نے خجالت سے کہا۔ اور تم ہمیں اب بتا رہے ہو؟ پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ میں تمہیں کھانا بنا کر دیتی، مزنہ بیگم نے کہا تو ریبال نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور پھر ہنستا ہوا انہیں کس کے اپنے باہوں میں بھیج گیا۔ وہاں بھی کھانا ملتا ہے امی؟ بہت سارے انڈین اور پاکستانی ریسٹورنٹ ہیں، میں وہاں کھانا کھا لوں گا، ڈونٹ وری۔ ماں کے ہاتھ کا تو نہیں ہوگا نا؟ انہوں نے بھیگے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، ماں کے ہاتھ کا کھانا بھی ایک ہفتے بعد آ کر کھا لیں گے، وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے بولا۔ آفریدی صاحب مسکراتی نظروں سے خاموش بیٹھے اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہے تھے جس کو انہوں نے کتنی ہی بار امیجن کیا تھا۔ اللہ یوں بھی نوازتا ہے
یوں بھی اپنے گناہگار بندوں کو اس کی خطا کو نظر انداز کر کے انہیں وہ عطا کر دیتا ہے جس کی وہ دل سے خواہش کرتے ہیں۔ وہ تو رب ہے، سب کے دلوں کے حال سے واقف۔ جاری ہے۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کا آج کا ایپیسوڈ؟ اینڈ میں ایک دم مسٹیک ہو گئی ہے، اس کو نظر انداز کیجیے گا جس طرح سے آپ میرے ریکویسٹ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا دھیان رکھیے گا، اپنا کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔